जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और सामाइन। मैं डॉक्टर खालिद आपसे मुखातिब हूँ और आज हम पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो डिस्कशन कर रहे हैं वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो इनकी नोयत है, हम उसको डिस्कस करेंगे। अ, यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा कि फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर कभी कोई लेक्चर आपका 40 मिनट का होगा, कोई 30 मिनट्स का होगा, कोई 1 घंटे का होगा। जब आपका लेक्चर 1 घंटे का है तो इसका मतलब है कि वो टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और सम टाइम एक टॉपिक जब बात करते हैं तो वो दूसरे बहुत सारे मौज़ूआत के साथ मुंसलिक होता है। तो इसलिए आप इस वजह से परेशान ना हुआ करें कि ये वीडियो लंबी क्यों है और ये मुख्तसर क्यों है, ठीक है? ये आपने याद रखना है। अच्छा, पाकिस्तान और सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और सऊदी अरब भी इस्लामी मुल्क है। तो इस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है वो दोनों बुनियादी तौर पर मुस्लिम ममालिक हैं और शुरू से ही दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो दो तरफ़ा हैं और करीबी ताल्लुकात हैं, यानी बायलैटरल रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के दौरान। अब आप लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, तो हम आप लेक्चर उर्दू में दे रहे हैं तो हम क्वेश्चन कैसे समझेंगे? तो आप ये देखें कि क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द बायलैटरल रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, या आपका ये भी आ सकता है कि पाकिस्तान हैज़ कोर्डाइल रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया, डिस्कस एंड गिव योर आर्गूमेंट्स, के पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ दिली ताल्लुकात हैं, आप इसके ऊपर डिस्कस कीजिए और अपने आर्गूमेंट्स दीजिए। आर्गूमेंट्स का मतलब है कि अपनी आप राय दें, वो इसके मुखालिफ भी हो सकती है और इसके हक में भी। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा फॉरेन पॉलिसी के पेपर में अक्सर ऐसा होता है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया गया होता है, लेकिन उसके अंदर आपको ये समझ में आ जाएगी कि अगर कहीं पे ईरान का लफ्ज़ है तो आपको मतलब है कि ईरान को आपने ज़ेर बहस लाना है। अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान का लफ्ज़ है, या बाज़ औक़ात पाकिस्तान नहीं भी हो सकता, सिर्फ सऊदी अरब हो सकता है। मिसाल के तौर पर कि आवर बिलव्ड कंट्री हैज़ वेरी हिस्टोरिकल रिलेशंस विद द सऊदी अरेबिया, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? तो अब आप इसमें बोलें सर आपने बताया था पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात, इसमें सिर्फ सऊदी अरब था, पाकिस्तान था ही नहीं। तो भाई सऊदी अरब अकेला अपने आप के साथ ताल्लुकात तो नहीं बनाएगा ना, उसको कोई दूसरा पार्टनर चाहिए और इट मीन्स कि दैट इज़ पाकिस्तान। ऐसा नहीं होगा कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बताएं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि आपसे पूछा जाए कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के ताल्लुकात बताएं, लेकिन सम टाइम हो भी जाए तो आपको मैं इस तरह से तैयारी करा रहा हूँ थारोली कि आपको पता है कि सऊदी अरब के ईरान के साथ क्या ताल्लुकात हैं, ईरान क्या पढ़ चुके हैं, सऊदी अरब के आज आप पढ़ लेंगे। और आपको पता है कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के आपस में क्या ताल्लुकात हैं, और आपको भी पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस में क्या ताल्लुकात हैं। और आप अब तक आपको ये भी समझ में आ गई होगी कि अमेरिका का अफगानिस्तान के अंदर क्या किरदार रहा है। पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ सपोर्ट किया और फिर उनको उसने मारा आके 9/11 के सानिया को एक उसको क्या कहते हैं, एक वजह बना के, ठीक है, एक जवाज़ बना के। तो बहरहाल सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, शुरू से ही इन दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात हैं, दो तरफ़ा ताल्लुकात इनके हैं, यानी दोनों एक दूसरे का ख्याल करते हैं। अगरचे पाकिस्तान और सऊदी अरब पड़ोसी मुल्क नहीं है। देखो ना, मैंने आपसे क्या कहा था कि दोस्त जो है वो हम बदल सकते हैं। हमने सऊदी अरब को दूर के एक मुल्क को दोस्त बना लिया, लेकिन हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। अच्छा, पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है ये दोनों पड़ोसी ममालिक नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वो कौन सा बंधन है? वो इस्लामी रिश्ता है। आपको पता है कि मुसलमान हज करने, उम्रा करने सऊदी अरब जाते हैं, करोड़ों रुपए सालाना हमारे खर्च होते हैं हज करने पे, उम्रा करने में, तो उसका बेनिफिट सऊदी अरब को जाता है। सवाब एक अलग बात है कि मुसलमानों को सवाब मिलता है, उसके लिए वो जितने भी पैसे खर्च करें वो कम है, लेकिन सऊदी अरब को एक बेनिफिट तो जा रहा है ना। और फिर आप देखें कि सऊदी अरब जब पाकिस्तान को पेट्रोल देता है, सस्ता देता है,
اور قرضے دیتا ہے، کم سود پہ دیتا ہے، بغیر سود کے دیتا ہے، امداد بھی دیتا ہے، تو اس کا بینیفٹ بھی پاکستان کو ملتا ہے۔ تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ دو طرفہ ریلیشنز ہیں اور اسلامی بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، پاکستان کا دورہ کیا سب سے پہلے شاہ سعود ابن عبدالعزیز نے۔ یہ کب کیا؟ سعودی عرب کے بادشاہ تھے اور شہنشاہ تھے، اور یہ 1953 میں 1953 میں شاہ سعود ابن عبدالعزیز نے پاکستان کو وزٹ کیا، اور یہ پہلے سعودی شہنشاہ تھے جنہوں نے پاکستان کا دورہ کیا۔ یعنی پاکستان کا دورہ کرنے والا سب سے پہلا سعودی شہنشاہ جو تھا وہ کون تھا؟ شاہ سعود ابن عبدالعزیز۔ اس کے نام سے کراچی میں ایک بہت بڑی بستی بسائی گئی جس کا نام ہے سعود آباد۔ بستی بسانے سے ایک شعر یاد آ گیا، آپ کو سنا دوں تاکہ آپ ریفریش ہو جائیں اور پھر آپ کنسنٹریشن سے ویڈیو دیکھیں۔ یہ کبھی کبھی اچانک مجھے کوئی شعر یاد آ جاتا ہے، آپ بھی انجوائے کریں کہ چلتے چلتے تھک کر پوچھا پاؤں کے زخمی چھالوں نے، چلتے چلتے تھک کر پوچھا پاؤں کے زخمی چھالوں نے، بستی کتنی دور بسا لی دل میں بسنے والوں نے۔ تو یہ ایک بستی آباد کی گئی، ٹھیک ہے، ایک قصبہ بسایا گیا کراچی کے اندر، اور وہاں ایک ضلع تھا ملیر۔ ملیر ایک الگ شہر تھا، اب وہ کراچی کا حصہ بن گئے چونکہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں۔ جس طرح دیکھیں کہ آج رواد ایک الگ شہر ہے اور راولپنڈی الگ شہر ہے، لیکن اگلے 10 سال بعد رواد اور راولپنڈی ایک ہی ہو جائیں گی، بیچ میں ساری وہ بلڈنگز آ جائیں گی۔ اور ایک زمانے میں اسلام آباد اور پنڈی الگ الگ تھے، لیکن اب ان کو جڑواں سٹی کہتے ہیں چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، بیچ میں کنسٹرکشن اتنی ہو گئی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا دورہ کیا شاہ سعود نے، اور انہوں نے پاکستان کو بہت سارے پیسے دیے، ٹھیک ہے۔ کیا تھا؟ مہاجرین تھے، ان کے لیے قصبہ بسایا گیا۔ وہ لوگ جو پاکستان آئے تھے ہجرت کر کے انڈیا سے، ہمارے مسلمان بھائی، وہ کراچی میں آباد تھے، لیکن جھوپڑیاں لگا کے، خیمے لگا کے اس طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو شاہ سعود نے پاکستان کو بہت ساری رقم دی، پیسے دیے کہ ان لوگوں کو سیٹل کر دو، الگ شہر بسا دو ان کو۔ تو کراچی سے باہر ملیر کا ایک علاقہ تھا، اب خیر وہ کراچی کا حصہ کہلاتا ہے۔ کراچی کی ایک ڈویژن ہے اور اس کے 5-6 اضلاع ہیں، تو ان 6 اضلاع میں سے ایک ضلع ملیر بھی ہے۔ تو بہرحال وہ جو اس ٹائم پہ تھا ایک الگ شہر تھا، اور اس طرح کا شہر تھا کہ انگریز جو گوریاں ہوتی تھی نا، میم، جن کو میم صاحبہ کہتے ہیں آپ، جب کراچی سے ان کا دل بھر جاتا تو آب و ہوا تبدیل کرنے کے لیے وہ ملیر آیا کرتی تھیں، ایک الگ شہر تھا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ملیر کے علاقے میں ان مہاجرین کی آباد کاری کے لیے بادشاہ صاحب نے بہت ساری بھاری امداد دی، اور مہاجرین کے لیے ایک قصبہ بسانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس قصبے کا نام سعود آباد ہے۔ تو کراچی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اگر وہ ملیر کے علاقے سعود آباد سے واقف ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سعود آباد کا وہ علاقہ تھا جس کے بسانے کے لیے پیسے شاہ سعود نے دیے تھے، اس لیے اس کے نام پہ ہم نے یہ شہر آباد کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کو جب پیسے مل جاتے ہیں تو ہماری حکومتیں کس طرح دوسروں کے ناموں کی تختیاں لگاتی ہیں، اور ایسا ہر جگہ ہوتا ہے، خاندان کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خاندانوں میں بھی اگر کوئی ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے گھر والوں کو بہت زیادہ پیسے دے دے تو پورے خاندان میں بڑا وہ نامور ہو جاتا ہے بندہ۔ اچھا، پھر ہم بات کرتے ہیں 1960 میں ایوب خان، پاکستان کے صدر محمد ایوب خان سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں، تو وہاں کے جو حکمران تھے انہوں نے بڑی گرم جوشی سے صدر ایوب کا استقبال کیا۔ 1960 کی بات ہے، اپریل کی بات ہے 1966 کی۔ اس کے 6 سال بعد پاکستان میں کون آئے؟ شاہ فیصل۔ یہ جو فیصل آباد کا شہر ہے یہ شاہ فیصل کے نام پہ بسایا گیا، بھائی پتہ ہونا چاہیے، فیصل آباد۔ اس کا پرانا نام لائل پور تھا، لائل پور، لائل ایک انگریز افسر تھا، اور
اس نے کرسچین لوگوں کو وہاں پہ زمینیں دی ان لوگوں نے، اور ان کو وہاں لے کے گئے، آباد کاری کی، تو اس کے نام فیصل آباد کا شہر بسایا گیا تھا۔ ایبٹ آباد بھی، ایبٹ ایک انگریز افسر تھا، اس کی جنرل ایبٹ کے نام پہ ایبٹ آباد کا شہر بسایا گیا تھا، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو ایبٹ آباد کا نام ابھی بھی ایبٹ آباد ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس وہ ہے کیا کہتے ہیں، جو فیصل آباد ہے، اس کا نام لیل پور تھا، اور اس کا نام چینج کر کے فیصل آباد رکھ دیا گیا۔ پھر فیصل آباد ہے، پاکستان میں آئے تشریف لے کے، اور کراچی میں انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ کہتے ہیں، یہ شاہ فیصل کے الفاظ ہیں، اگر ہم نے اس ملک کے لیے برادرانہ جذبات اور تعاون کا اظہار کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب اور عقیدہ جو ہم سے تقاضا کرتا ہے یہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس جب ہوئی تو اس میں سعودی وفد جو آیا تھا اس کی سربراہی بھی شاہ فیصل نے کی۔ یہ 1974 کی بات ہے، فروری 1974 میں بھٹو نے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی، ٹھیک ہے، اور اس میں جو سعودی عرب کی طرف سے سربراہی کی وہ شاہ فیصل نے کی، جو وہاں کے بادشاہ تھے۔ فروری 1974 میں لاہور میں یہ کانفرنس ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی جمعے کی نماز ادا کی۔ لاہور میں بہت بڑی مسجد، بادشاہی مسجد، جہاں مسلم ممالک کے کوئی 29 سربراہ ان کے ساتھ تھے، 29 مسلم لیڈرز اس وقت مختلف ممالک کے سربراہ سعودی عرب کے شاہ فیصل کے ساتھ تھے۔ تو شاہ فیصل نے اس وقت اسلام آباد میں مسجد تعمیر کرنے کے لیے بہت بڑی رقم فراہم کی کہ اسلام آباد میں بہت بڑی مسجد بنائی جائے، اور ظاہر ہے کہ اس کا پیسہ شاہ فیصل نے دیا تو ہم نے بھی اس مسجد کا نام شاہ فیصل مسجد رکھ دیا۔ اگر اس کی مرمت کے لیے کوئی اور بادشاہ میں لاکھوں روپے دے تو شاید ہم اس کا نام بھی تبدیل کر دیں۔ یہ ہے فارن پالیسی، ٹھیک ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ اچھا جی، شاہ فیصل نے شاہ فیصل مسجد کی تعمیر کے لیے ہمیں بڑی رقم فراہم کی۔ شاہ فیصل عظیم ایک مسلم رہنما تھے جنہوں نے پین اسلامزم کے لیے کام کیا۔ پین اسلامزم کا مطلب ہوتا ہے اسلام کو پھیلانا، آپ انگلش میں لکھ سکتے ہیں PAN، پین اسلام ازم، ISLAMISM، پین اسلام ازم کا مطلب ہوتا ہے اسلام کو پروموٹ کرنا، ترقی دینا، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ اچھا، تو شاہ فیصل کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی دوست تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی دوستیاں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تھیں، لیکن ان کو دوستیاں بچا نہ سکیں، ان کو چھوٹی چھوٹی دشمنیاں لے ڈوبیں جو ان کی لوگوں کے ساتھ تھیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی دوست تھے اور انہوں نے مختلف معاملات میں بھٹو کی مدد کی۔ شاہ فیصل نے بھٹو کی بڑی مدد کی۔ بدقسمتی یہ تھی پاکستان کی بھی، سعودی عرب کی بھی اور عالم اسلام کی بھی کہ 25 مارچ 1975 کو ان کے اپنے ہی بھتیجے نے ان کے اپنے گھر میں ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ یہ پوری ایک وبا چلی کہ شاہ فیصل سے شروع ہوئی اور بھٹو اور صدر کیا نام ہے اس کا، کرنل قذافی، اور یہ جو لیبیا کا، اور یہ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی، ان سارے لوگوں کو انہی 4-5 سالوں کے اندر مروایا گیا۔ تو ظاہر ہے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس 1974 میں ہوئی، اور اس دور میں شاہ فیصل نے بڑا رقم دیا، بڑا خرچہ کیا اس کانفرنس کو بلانے میں اور عالم اسلام کو اکٹھا کرنے میں۔ تو ظاہر ہے جب عالم اسلام اکٹھا ہوگا تو جو کفار ہیں ان کے جو دل ہیں وہ لرزیں گے اور وہ کوئی ایسے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، تو شاہ فیصل کو شہید کروا دیا گیا۔ ان کے بعد ان کے بھائی شاہ خالد عبدالعزیز جو تھے وہ بادشاہ بنے۔ شاہ فیصل کے بعد کون بادشاہ بنے؟ شاہ خالد بن عبدالعزیز۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جون 1980 میں سعودی عرب نے ہمیں پھر پیسے دیے اور $60 ملین بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ اور کیوں دیے؟ جون 1980 میں تربیلا ڈیم کی مرمت کے لیے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور اقتصادی تعلقات، یہ دونوں جاری رہے، ساتھ ساتھ پیرالل جاری رہے، اسٹریٹجک بھی اور اقتصادی بھی۔ اور یہ دونوں ملکوں نے
اخوت کے اسلامی تصور پر عمل کر کے ایک دوسرے سے تعاون کیا۔ ان کے درمیان جو باہمی تعاون تھا، تو ان ملکوں کے درمیان جو باہمی تعاون تھا وہ اسلام کا جو ایک تھا اصول اخوت کا، جیسے اقبال نے کہا نا، یا کسی اور نے کہا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے جو کانٹا کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ تو یہ اخوت کے اسلامی تصور پر عمل کیا اور دیگر شعبوں میں بھی ایک دوسرے کی مدد کی۔ اب ایک دوسرے کی مدد کی کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک تو پاکستان مدد لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پاکستان نے بھی سعودی عرب کی مدد کی، اور کس طرح کی؟ جو وہاں انڈسٹریز نہیں ہے، پاکستان نے ان کو انڈسٹریز لگا کے دینے میں بڑا ایک کام کیا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات فراہم کرتا ہے، پیٹرول ہمیں دیتا ہے۔ پاکستان کیا کرتا ہے؟ اپنا گوشت، چاول، پھل، مسالے مختلف اور کیمیکل کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں، ٹیکسٹائل کی مصنوعات، یہ بڑی مقدار میں سعودی عرب کو ایکسپورٹ کرتا ہے، سلف تک پاکستان بھیجتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں انڈسٹری نہیں ہے، وہاں لوگوں کو کام کرنے کی نیڈ نہیں ہے، وہ لوگ صرف کیا کرتے ہیں؟ تیل نکالتے ہیں، بیچتے ہیں، حکومت سب کو پیسہ دے رہی ہے، سارے گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں۔ تو وہ اب وہاں پہ انڈسٹری تھوڑی بہت لگی ہے، ورنہ سے پہلے انڈسٹریز اتنی نہیں تھیں، تو یہ انڈسٹریز پاکستان ان کو لگا کے دیتا ہے، اور اب کچھ بہتر ہے، لیکن پاکستان برابر ان کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں مسلمان حج کرنے، عمرہ کرنے، اور وہاں سے جائے نمازیں لے کے آتے ہیں، تو عموماً یہ جائے نماز یہاں سے بن کے گئی ہوتی ہے سعودی عرب، اور جو یہاں 5 روپے کی ملتی ہے وہاں سے 5000 کی لوگ لے کے آتے ہیں۔ لیکن وہ ایک عقیدت ہوتی ہے کہ ہم سعودی عرب سے لے کے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان ان کو بہت ساری چیزیں بنا کے دیتا ہے۔ وہاں سے کھجوریں جو ہیں وہ آپ کو، اور آب زمزم، وہ اوریجنل چیز جو وہاں کی ملتی ہے، وہ آپ کے کام کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ چاول ہے، یہ گوشت ہے، یہ مسالے ہیں، پھل ہیں، مختلف اقسام کے کیمیکلز ہیں، ان سے بنی ہوئی چیزیں، اور ٹیکسٹائل کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں، کپڑے وغیرہ، یہ سارے بڑی مقدار میں پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے سعودی عرب کو، اور اس کے بدلے ہمیں وہاں سے تیل ملتا ہے، پیٹرولیم مصنوعات ملتی ہیں۔ 1965 کی جنگ میں اور 1971 کی جنگ میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں ہوئیں، تو اس دوران سعودی عرب نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، ہماری مدد کے لیے۔ یہ اقتصادی تعاون بھی تھا اور سفارتی سطح پر بھی تھا، مالی مدد بھی کی۔ اور جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں جب ہم نے دیکھا کہ یہاں حالات خراب تھے اور حالات ہمارے معاشی خراب تھے، تو جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں افغانستان جنگ کے دوران دونوں ریاستوں نے کمیونزم کے خلاف اتحادی بن کر کام کیا۔ اب یہ کمیونزم کیا ہے؟ یہ وہ نظام ہے جس کا علمبردار سوویت یونین تھا، یعنی کہ امریکہ جو تھا سرمایہ دارانہ نظام کا علمبردار تھا، کمیونزم کے لیے جو تھا یہ سوویت یونین تھا۔ اور اس کمیونزم کے 2 اور نام بھی ہیں، اسی نظام کو سوشلزم بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو مارکسزم بھی کہا جاتا ہے، چونکہ کارل مارکس نے سب سے پہلے یہ نظام پیش کیا، اور اس کو مائنر سی تبدیلیوں کے ساتھ کہیں پہ کمیونزم کا نام دیا گیا، اور کبھی اس کو سوشلزم کا نام دیا گیا، اور کہیں اس کو مارکسزم ہی کہا جاتا رہا۔ تو یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 71 کی جنگ میں اور 65 کی جنگ میں سعودی عرب جو تھا یہ اقتصادی سطح پر، سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے مددگار ملک ثابت ہوا۔ اور ضیاء الحق کی قیادت میں جب افغانستان میں جنگ لڑی جا رہی تھی سوویت یونین کے خلاف، کمیونزم کے خلاف، تو دونوں ریاستوں نے کہا کہ کمیونزم کے خلاف ہم اتحادی بن کر کام کریں گے۔ جو امریکہ چاہ رہا تھا، سعودی عرب نے بھی وہی کام کیا اور پاکستان کو سپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ یہاں تک بچوں سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اس کے علاوہ پاکستان اور سعودی عرب کی جو تنظیم ہے، اسلامی کانفرنس کی تنظیم اسلامی کانفرنس جو ہے، یہ پاکستان اور عرب جو ہے اس کے ممبرز ہیں، اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے جو ہے وہ دونوں ممالک کام کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے کشمیر کے مسئلہ پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 2 طرفہ تعلقات ہیں، تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں۔ تو سعودی عرب نے کشمیر پر پاکستان کی حمایت کی، اور پاکستان نے فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کی، اور اس لیے کی کہ سعودی عرب بھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ حمایت کرتا رہا ہے۔
تو فلسطین کے اوپر دونوں جو ممالک ہیں وہ ایک تھے، اور پاکستان نے سعودی عرب کی خاطر ہی صحیح لیکن فلسطین کی حمایت کبھی کبھار کرتا رہا۔ اور اس کے علاوہ جو سعودی عرب ہے اس نے پاکستان کو تقسیم کر کے بنگلہ دیش بنانے کا جو عمل تھا اس کی مخالفت کی۔ سعودی عرب کا کہنا تھا کہ پاکستان بھی تقسیم ہو رہا ہے، مسلمان بھی تقسیم ہو رہے ہیں، لہذا بنگلہ دیش جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن بعد میں جب پاکستان نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی بنگلہ دیش صحیح ہے، ایک آزاد ملک ہے، تو پھر سعودی عرب نے بھی اس کو ایک آزاد ملک تسلیم کر لیا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اپنی فوج سعودی عرب میں بھیجی تھی امت مسلمہ کے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے۔ جب وہاں پہ جنگ لگی، سعودی عرب نے پاکستان اور افغانستان کے مسائل کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی، اور جب پاکستان نے کہا کہ اب طالبان کی حکومت کی ہم حمایت کرتے ہیں تو سعودی عرب نے بھی وہی کیا۔ یعنی فارن پالیسی جو ہے ایکچولی سعودی عرب کی اپنی فارن پالیسی وہی ہے جو پاکستان کی ہے۔ پاکستان ہی ایک لیڈنگ کنٹری ہے جو فارن پالیسی میں سعودی عرب کو چلاتا ہے، سعودی عرب پاکستان سے گائیڈنس بھی لیتا ہے۔ یہ پاکستان کی ایک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی ایک بات تھی۔ تھوڑا سا آپ کو میں اور بتا دیتا ہوں اس میں کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو پھر کیا ہوا کہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان میں اکنامک جو ہے وہ سینکشنز لگ گئیں، اقتصادی پابندیاں لگ گئیں، اور اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا سعودی عرب۔ سعودی عرب نے پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ 1998 میں 28 مئی کا جو واقعہ ہوا، یعنی جو یوم تکبیر پاکستان نے منایا، جو ہم نے ایٹمی دھماکے کیے پاکستان پر، انٹرنیشنل سطح پر، عالمی سطح پر لوگوں نے پاکستان کو تنگ کرنے کی کوشش کی، اور سعودی عرب نے پھر یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کو بھرپور امداد فراہم کریں گے، اور 50,000 بیرل پیٹرول روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب ہمیں دیتا رہا بہت عرصے تک، اور یہ 50,000 بیرل فری آف کاسٹ تھا اور ڈیلی تھا، کئی سالوں تک دیتا رہا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ یہ ایک بڑی اہم وجہ ہے ان کے تعلقات کی کامیابی کی کہ اندرونی معاملات میں نہیں کرتے۔ پاکستان کی ایٹمی کامیابی جو تھی سعودی عرب کے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی کہ پاکستان واز اے سنگل مسلم اسٹیٹ ہو گین دا ایٹامک پاور، تو یہ سعودی عرب کے لیے بھی بڑی ایک اہمیت کی بات تھی۔ اور پھر پاکستان کے جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل راحیل شریف، جب یہ ریٹائرڈ ہوئے راحیل شریف پاکستان کے آرمی چیف، تو ان کو سعودی عرب نے اپنے پاس ہائر کر لیا، اور 39 ممالک کا ایک اسلامی اتحاد تھا، ایک اسلامی فوج تھی، یعنی سعودی عرب اس کا لیڈر تھا، اور اس میں 39 مسلم کنٹریز شامل تھے۔ ان کے اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کے جو سربراہ کی خدمات ہیں ان کے لیے پاکستان کا جو آرمی چیف تھا ریٹائرڈ راحیل شریف، اس کو اس اتحاد کے سربراہ کا آرمی چیف مقرر کیا گیا تھا۔ لیکن آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑا افسوسناک امر یہ ہے کہ مسلم ممالک کی یہ فوج فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام پر خاموش ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اسرائیلی جارحیت جاری ہے، اور مسلم ممالک کی فوج 39 ممالک کی فوج چوڑیاں پہنے بیٹھی ہے، اور خاموش تماشائی کے علاوہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ پاکستان میں جب بھی حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں سعودی عرب اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور جب عمران خان وزیر اعظم بنے پاکستان پر، تو پاکستان کے وزیر اعظم جب عمران خان آئے تو ایک بار پھر مختلف منصوبوں میں پاکستان کی جو ہے اس نے مدد کی، اور اسی زمانے میں عمران خان کے زمانے میں کووڈ کا جو تھا رسپانس وہ بہت زیادہ تھا، جو کورونا کی لہر تھی وہ آئی، اور اس کے نتیجے میں چند سال تک حج اور عمرہ پر پابندی رہی۔ تو دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کے مسلمان بھی سعودی عرب کا سفر کرنے سے محروم رہے، تاہم اس عرصے میں بھی پاکستان کو امداد ملتی رہی۔ پاکستان میں کسی بھی حکمران یا کسی بھی سیاسی پارٹی کی حکومت رہی ہو، سعودی عرب نے پاکستان کو مالی بحران سے نکالنے میں ہمیشہ
ہر ممکن تعاون کیا۔ عمران خان کے جانے کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو پھر سعودی عرب نے کہا کہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے 2024 میں، تو سعودی عرب نے ابھی اکتوبر کے مہینے میں پاکستان میں بے شمار سرمایہ کاری لانے کا ایک فیصلہ کیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت میں انقلاب آ رہا ہے، اور پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ تو یہ تعلقات جو ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ اس طرح پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ بیک گراؤنڈ میں تھوڑی سی آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی بچوں کے لڑنے کی، تو میں بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چونکہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا، اور باہر گلی میں بچے کھیل رہے ہیں۔ یہ رات کا وقت ہے، رات کے کوئی 11 ساڑھے 11 بجے ہیں، لیکن میں اب اس سے زیادہ لیٹ نہیں ہو سکتا، اور میں یہ ویڈیو ریکارڈنگ کر لیتا ہوں۔ ہماری گلی میں بچے بہت زیادہ کھیلتے ہیں رات گئے تک 2 بجے تک، تو اگر میں صاف ستھری آواز میں ریکارڈ کروں تو مجھے رات کو 2 بجے سے 4 بجے تک کے درمیان ویڈیو ریکارڈ کرنا پڑتی ہے، تو وہ پاسبل نہیں ہے میرے لیے، تو میں نے کہا چلیں اس شور شرابے میں ہی صحیح تھوڑا سا آپ کو ایک سہارا مل جائے۔ اب تمام ساتھیوں کا، دوستوں کا، طالب علموں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سب گھر والوں کو حفظ و امان میں رکھے اور اس ملک کو سلامت رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔